जो नज़म आज हम डिस्कस करेंगे उसका उन्वान है इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, जो कि इज़रा पाउंड की शोरा आफाक नज़म है और एक नुमाइंदा नज़म है इमेजिज़म की। सबसे पहले हम नज़म पढ़ते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो नज़म है ये 3 लाइंस की है। इट्स हाइको है, जापानीज फार्म है, लिटरेरी फार्म, जो कि यूरोप में भी जो है उसको लिखा गया और दूसरे ममालिक में भी, और सब कॉन्टिनेंट यहाँ पर भी लिखा गया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इन इलाकों में शायद और भी जगह होंगी जहाँ पे इसको लिखा जाता है। तो ये है, इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो द अपैरिशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, पेटल्स ऑन अ विट ब्लैक बाउ। तो ये मुख्तसर सी नज़म है। इसके अगर हम अल्फाज गिनें तो ये 14 लफ्ज़ हैं। आप कह सकते हैं कि ये मॉडर्निज़म की जो मॉडर्न एज की ये एक सोनेट है। वहाँ पर 14 लाइन्स हुआ करती थी या होती हैं, यहाँ पर 14 अल्फाज हैं, तो इसको इख्तिसार दिया गया है। एक लाइन की बजाय एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अगर हम निकालते हैं टाइटल को। तो ये जो है ये नज़म पेरिस में लिखी गई एक सबवे में। जब इज़रा पाउंड वहाँ पर गए हुए थे तो उन्होंने ये वहाँ पर लिखी। सबवे आप जानते हैं, और मेट्रो जो अंडरग्राउंड होती हैं, ट्रेन की जो स्टेशंस और जो ट्रेल्स होती हैं जिस पे सफ़र करते हैं लोग, आजकल बहुत ज़्यादा ही आम एक चीज़ है, लेकिन उस दौर में 1912 के में बहुत ये एक गैर मामूली सी चीज़ थी, नई एक ईजाद थी। तो शायद इज़रा पाउंड भी उसको देखने ही गए होंगे कि ये कैसे काम करती है और ये क्या होती है ये चीज़ें। तो इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, अब ये जो है स्पीकर है या पोइट है, ये खड़ा हुआ है स्टेशन में, और इनको चेहरे नज़र आ रहे हैं लोगों के। कतार में लोग इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन के आने का, मेट्रो के आने का। तो उनके चेहरों पर नज़र पड़ती है शायर की, तो वो देखता है कि उनके चेहरे जो हैं वो द अपैरिशंस ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, ये जो लोगों के चेहरे हैं, ये हुजूम है एक, इनके चेहरे जो है वो अपैरिशंस की तरह नज़र आ रहे हैं। अपैरिशन आप जानते हैं, गोस्ट और एक हैवला और एक साया और एक रूह, भूत, उनकी तरह नज़र आ रहा है। अब क्यों नज़र आ रहे हैं? इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि जब राइटर एक चेहरे से दूसरे चेहरे की तरफ जाता है तो पहला जो चेहरा है वो उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, या तीसरा चौथा। तो जैसे वो आगे बढ़ता है, नज़र दौड़ाता है, चेहरे गायब होते जाते हैं या वो मदम पड़ते जाते हैं। तो एक तो ये हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि अजनबी लोग हैं, इसके बाद शायद ये न देख पाए इन लोगों को, तो ये गायब हो जाएंगे, लाइक भूत और उसकी तरह, सायों की तरह ये जो है गायब हो जाएंगे। तो ये एक इंटरप्रिटेशन हम ले सकते हैं। पेटल्स ऑन विट ब्लैक बाउ, आप देख सकते हैं कि चेहरों से जो है फौरन जो हम पढ़ते हैं वो है कि एक शाख है जो कि काले रंग का है या काली है, और वो गीली भी है, उस पर फूल के पत्ते, पंखड़ियाँ जो है उनकी तरह, जिस तरह पंखड़ियाँ होती है बहार में, जब आप देखते हैं कि जब फूल जो है वो होते हैं शाखों में, तो उनकी तरह दिखते हैं। अब पेटल्स ऑन अ विट ब्लैक बाउ, पेटल्स मेरे ख्याल में ये खूबसूरत एक चीज़ होती है, जब गुलाब के पत्ते और पंखड़ियाँ और दूसरे फूलों के पंखड़ियाँ, तो ये खूबसूरत दिखते हैं। तो शायद ये खूबसूरत दिख रहे हैं लोग, तारीकी है और उनके चेहरों पर जो लाइट वहाँ पे लगी हुई है वो पड़ रही है, तो तारीक बैकग्राउंड में उनके चेहरे चमक रहे हैं, सफ़ेद, क्योंकि वो है ही सफ़ेद लोग होते हैं, सफ़ेद फार्म जो यूरोपियंस होते हैं, तो उनके चेहरे चमक रहे हैं। तो पेटल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। विट मेरे ख्याल में
یا تو بارش ہو رہی ہے باہر، یہ لوگ آ کے یہاں کھڑے ہو گئے ہیں، تو ان کے جو کوٹس ہیں یا جو انہوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کے اوپر اب بھی پانی کے قطرے ہیں تو وہ چمک رہے ہیں۔ دوسرا جو بلیک لفظ استعمال ہوا ہے، چونکہ بیک گراؤنڈ میں تاریکی ہے، تو یا انہوں نے جو کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو جو کپڑے ہیں یا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک شاخ کی طرح دکھ رہا ہے، کالے شاخ کی طرح، اور یہ لوگ ان کے اوپر پتوں کی طرح جیسے براجمان ہے یا پڑے ہوئے ہیں یا اگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ہے، یہ تو اس کی ہے ایک اپیرنٹ انٹرپریٹیشن کے یہ جاتا ہے اور لوگوں کے چہرے پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے اور ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ جب اس کو ڈیپر میننگ میں ہم جاتے ہیں، کیونکہ یہ اس طرح بالکل ہی ایک سطحی سی شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈیپر اس کی میننگ ہو سکتی ہے یا اس کی ہے۔ یہ دور ہے جی انڈسٹریل ایوولوشن کے بعد کا دور، اور ورلڈ وار جو ہے وہ سر پہ ہے۔ انسان جو ہے وہ ایک ماحول میں ہے، ایک بہت ہی خطرناک خوفناک ماحول میں۔ خوفناک میں یہ کہوں گا کہ انسان نے ایک تو جنگ سر پہ ہے، دوسری جو بات ہے انسان، اگر ہم دیکھتے ہیں میٹرو کو، اگر ہم سمبل لیتے ہیں تو میٹرو جو ہے یہ انسانی یا ٹیکنالوجیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی ایک اعلیٰ مثال ہے، اس کو ایز اے سمبل اگر لیا جائے تو یہ اس دور کی جو سب سے بہترین ایک ایجاد ہے کہ اس نے زمین کے اندر جو ہے سرنگیں کھود کے اور سڑکیں بنا کے اور ٹریلز بنا کے، ٹریکس بنا کے انہوں نے جو ہے یہ ایک ٹرانسپورٹیشن کا ایک انتظام کیا ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے جو ٹیکنالوجیکل ہے اس کی جو ترقی ہے اس کی طرف جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے۔ لیکن اپریشن آف دیز فیسز، اپریشن آپ جانتے ہیں بھوت، یعنی اصلی انسان نہیں ہے یہ جو انسان ہے، جو اصلی انسان ہوتا ہے جس میں اچھائیاں ہوتی ہے، جو اشرف المخلوقات ہوتے ہیں، اشرف المخلوقات ہے، بہترین جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ جو حیثیت ہے وہ یہ لوگ کھو چکے ہیں یا انسان کھو چکا ہے۔ مادی طور پر تو یہ بہت ہی اعلیٰ مقام تک پہنچ چکے ہیں، میٹرو کی شکل میں انہوں نے بہت ترقی کی ہے، لیکن جب ہم اس کے بات کرتے ہیں روحانی جو پسماندگی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ پسماندہ ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت کے دوسرے جو شعراء ہیں جس طرح ٹی ایس ایلیٹ ہے ہالو مین میں، اور اس کی دوسری جو بہترین نظمیں ہیں، مشہور نظمیں ہیں، ان میں بھی انہوں نے یہی رویا، یہ بات روئی ہے کہ انسان نے بہت ترقی کی ہے مادی، لیکن اس کی جو روحانی پسماندگی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ ہے۔ اچھا، اب انڈر جو سب وے کا کیا ہے، اگر اس کو ہم دوسرے اس کو دیتے ہیں ایک انٹرپریٹیشن یا ایک معنی دیتے ہیں، تو آسمان کی طرف جانا، اللہ کے نزدیک ہونا، روشنی میں ہونا، اور جو ہے روحانی روشنی میں ہونا، اور روحانی طاقت حاصل کرنا نیچر سے، اور جو اللہ نے قدرت بنائی جو چیزیں بنائی ہیں اس کو دیکھنا، اور اس سے اللہ کی طرف ایک رجوع کرنا، دیکھنا، یہ مسنگ ہے، کیونکہ یہ انڈر گراؤنڈ ایک سرنگ میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ نیچے جا رہے ہیں، بجائے یہ کہ یہ اللہ کے قریب ہوں، یہ لوگ نیچے جا رہے ہیں، یہ ڈاؤن ورڈ جرنی کر رہے ہیں۔ اور شاید آپ جانتے ہیں، جس طرح ہم نے سنا ہے کہ جو پاتال ہے زمین کا پاتال یا جو جہنم ہے وہ زمین کے نیچے ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، یا زمین کے میں جاتے ہیں جگہ، جس طرح ہم
متس میں یا جو گریک میتھولوجی میں ہے یا جو نظمیں ہیں اوڈیسی اور اس طرح کی جو نظمیں ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ٹو دا انڈر ورلڈ، نیچے جانا، ہیڈیز جو ہے، جو جہنم ہے، وہاں جاتے ہیں. تو یہ لوگ ہیڈیز کے قریب جا رہے ہیں. یہ ہیونز، آسمان، اور ہم کہہ سکتے ہیں جب جنت ہے وہ اوپر ہے، جو جہنم ہے وہ نیچے ہے. تو یہ نیچے جا رہے ہیں، یہ روحانی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ان میں جو اچائیاں تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. جو بلائی کا ایک خاصیت ہے، فیلو فیلنگز ہے، جو ہے دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کے لیے کچھ کرنا، یہ جذبات، یہ جو کوالٹیز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. اب ان میں جو ہے آ چکی ہے جیلسی، آ چکی ہے ان میں، جو ہے بائسنس آ چکا ہے ان میں، کیلسنس آ چکا ہے، یعنی یہ شفاف ہو چکے ہیں. ان میں بے نیازی آ چکی ہے، ایک دوسرے سے بے نیاز ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں شہری زندگی میں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے بے نیاز ہوتے ہیں. تو یہاں پر اگر ڈیپر دیکھا جائے تو یہ جو اپریشن، یعنی جو جس کو ہم کہتے ہیں انسان بہترین مخلوق ہے، جو بہترین کا جو لفظ ہے وہ یہاں پر ہم نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بدترین کی طرف جو ہے انسان جا رہا ہے، وہ سب کچھ اس نے کھو دیا ہے. تو یہ ڈیپر اس کی انٹرپریٹیشن ہے. تیم میں آگے جا کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دوسری جو بات اس کی، جو اگر اسٹرکچر کی بات کریں تو یہ ہے ہائیکو. اس کا رب نے کہا ہائیکو جو امیجز تھے انہوں نے اس کو بہت زیادہ اس کا استعمال کیا، کیونکہ ان کے خیال یہ ان کے اظہار کا ایک بہترین جو ہے ایک صنف ہے، تو انہوں نے اس کا بہت زیادہ استعمال کیا. یہ ان کے جو بہترین ریپرزینٹیو پوئمز میں یہ بات آتی ہے. جب بھی آپ امیجسٹ کی بات کرتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہیں تو یہ نظم سامنے ہوتی ہے، بلکہ یہاں سے شروعات اس کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ چھوٹی سی نظم ہے، مختصر سی. یہ جو ہے یہ لوگ کہتے کہ جس چیز پہ آپ بات کر رہے ہوں آپ اس پہ ڈائریکٹ بات کریں، رومانٹکس کی طرح نہیں. کیونکہ یہ جو تحریک ہے یہ انٹی رومانٹک آپ کہہ سکتے ہیں، یا اس کے مقابلے یا جو ہے از اے ریئیکشن جو ہے یہ وکٹورینزم اور رومانٹسزم کی یہ ریئیکشن میں جو ہے یہ آئی. یہ نظم جو 20ویں صدی کی پہلی دہائی ہے اس میں یہ تحریک چلی. 1912 سے یا 1910 سے لے کے 20 تک یا 19 تک یہ تحریک، یا 17 تک یہ چلی. اس کے بعد یہ ختم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات اب بھی ہم دیکھتے ہیں. امیجز تقریباً ہر شاعر جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. اس سے پہلے بھی استعمال ہوتی تھی، لیکن کانشیس ہوا جو رائٹر ہے. تو ڈائریکٹ بات کی جائے جس چیز پہ آپ بات کرتے ہیں، اور جو الفاظ ہیں اس کا استعمال اکانومی آف ورڈ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کم الفاظ میں زیادہ جو ہے بات کرنا، یعنی دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، کم الفاظ میں زیادہ بات کرنا. تو اس میں سجسٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں پیچھے الفاظ کے پیچھے بہت بڑی ایک کہانی ہوتی ہے. جس طرح ہم نے اس کے اوپر بات کی، کوشش کی کہ اس کی جو موضوعات ہے اس کو سامنے لایا جائے. اچھا، اس کی جو دوسری معلومات میں آپ کو دیتا ہوں، یہ 1913 میں جو ہے پبلش ہوئی. عزرا پاؤنڈ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر امریکہ میں پیدا ہوئے، لیکن چونکہ انگلستان جو ہے وہ ایک اس دور کے ادبی ایک مرکز رہا، تو بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے، بہت سے شعراء، ٹی.ایس. ایلیٹ اور یہ عزرا پاؤنڈ یہ مائیگریٹ ہو کے یہاں پہ آئے اور یہاں زندگی بسر کرنے لگے. کیونکہ یہاں پر جو ان کی گروتھ تھی، وہ ایکسپوجر اور گروتھ، اور دوسرے بھی لوگ تھے شاعر، تو یہ وہاں پہ رہے. پھر یہ جو ہے ان کا انتقال 30 اکتوبر 1885 کو یہ پیدا ہوئے امریکہ میں. یہ یہاں پہ آئے انگلستان میں اور تحریک شروع کی، اور یہ پھر اٹلی جا کے وہاں پر
ان کا انتقال ہوا 1 نومبر 1972 کو. اسٹرکچر ہائی کو جس طرح ہم نے کہا آپ اس کو جو ہے چیک کر سکتے ہیں. یہ میں نے ڈکشنریز دی ہوئی ہیں, یہ ٹائٹلز آپ چیک کر سکتے ہیں, آن لائن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. اسٹائل جو ہے وہ امپریشنسٹک لیرک ہے. امپریشن آپ ایک چیز دیکھتے ہیں, امپریشن لیتے ہیں اور آپ اس کو لکھ ڈالتے ہیں. اور چونکہ لیرک آپ جانتے ہیں یہ ایک پرسنل ہوتی ہے, سبجیکٹیوٹی اس میں زیادہ ہوتی ہے یا ہوتی ہے, سبجیکٹیو ایک ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ٹون جو ہے وہ گلومی ہے اور سیڈ ہے اور غمگین, کیونکہ وہ ہی لیمنٹس وہ جو ہے نوحہ کنا ہے انسان کی روحانی پسماندگی کے اوپر, کہ ایک طرف اشرف المخلوقات ہے لیکن وہ حیثیت ہے جو ہے وہ کھو چکا ہے, وہ زیادہ مادہ پرست ہو چکا ہے. سیٹنگ جو ہے وہ اربن ہے, نہ کہ یہ ہے دیہاتی ہے. ہم پیرس کے شہر میں ہیں, سبوے میں ہے, 1912 میں لکھی گئی. اسپیکر جو ہے یا تو ایک کیریکٹر ہے, سم ٹائمز آپ کو پتا ہوگا کہ ایک شاعر وہ کردار لیتا ہے اور وہ اس کے ذریعے بات کرتا ہے, اس کے پرسپیکٹو سے بات کرتا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ بہت سی چیزیں کاٹی گئی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ایک جو ہے ایک ٹورسٹ ہے یا کوئی مسافر ہے جو جانا چاہتا ہے لیکن ہے نہیں. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوئٹ جو ہے بات کر رہا ہے. میٹر جو ہے وہ فری ورس ہے, کیونکہ یہاں پر جو مروجہ ہے رائم اسکیم وہ نہیں ہے, رائمنگ ورڈز نہیں ہیں. ہاں اس میں جو چیز ہے وہ آرگینک رائمز ہیں. آرگینک رائمز یہ ہے کہ آپ خیال کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں, نہ کہ آپ میوزیکلٹی پہ بات کرتے ہیں. جو ہے اس میں ہے میوزیکلٹی, اس میں ہے روانی ہے, اس میں اسپونٹینٹی ہے, اس میں ایک رننگ آپ جانتے ہیں, کوئی سیریس الفاظ نہیں ہے, سخت قسم کے بڑے ہی جو ہے کنکریٹ الفاظ ہیں, فیسز ہیں, کراؤڈ ہے, پیٹلز ہیں, وٹ اینڈ بلیک اینڈ باو, یہ بہت ہی کنکریٹ الفاظ ہیں. اور اس میں جو میٹافر استعمال ہوا ہے, پیٹلز ایز اف سملی نہیں ہے, میٹافر ہے. ٹیکنیک جو ہے وہ جکسا پوزیشن ہے, یعنی فیسز کو پیٹلز کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی گئی ہے, یعنی دو مختلف چیزوں کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ بات کی گئی ہے. تو اب اس کے ہم آگے جاتے ہیں. تھیمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو پہلا تھیم ہے وہ ہے پرسیپشن, امیجنیشن ان ریئلٹی. انسان ریئلٹی کو کیسے جانتا ہے یا کیسے وہ اس کا وہ سمجھتا ہے. ریئلٹی اٹس اے ریلیٹیو تھنگ, سجیسٹیو تھنگ. ہر کسی کے لیے ریئلٹی جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. تو جو عام جو ہوتی ہے پرسیپشن یا جو عام جو ایک بات ہے کہ ہم چیز کو دیکھتے ہیں, ہمارے ذہن میں ایک خیال ابھرتا ہے یا ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ایک خیال سے, اور اس سے جو ہے ایک ریئلٹی جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے. یہاں پر بھی نظم میں یہ کہی گئی ہے کہ جو ہمارے جو ارد گرد ماحول میں جو چھوٹی بڑی ریئلٹیز ہیں یا چیزیں ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے یہ ایک ایکویشن ہے کہ ہم چیز کو دیکھتے ہیں, ذہن میں ایک خاکہ بنتا ہے اور ایک ریئلٹی کی طرف ہم جاتے ہیں. ریئلٹی جو ہے وہ ہر کسی کے لیے مختلف ہوتی ہے. تو میرے خیال میں شاعر دیکھتا ہے چیزوں کو, فیسز کو, پھر اس کو پیٹلز کا خیال آتا ہے اور اس سے وہ ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے. آگے جا کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں جو دوسرے, کیونکہ اس کی جو تھیمز ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں, ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں, آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے, لیکن فار آور کنوینئنس, سہولت کے لیے ہم نے اس طرح کیا ہے. تو یہ جو پرسیپشن ہے اس کے بنانے کے لیے آپ ایک تجربے سے گزرتے ہیں, آپ چیز دیکھتے ہیں, آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے اور آپ ایک ریئلٹی کی طرف جو ہے جاتے ہیں, یا یہ ریئلٹی کا ایک پورشن ہوتا ہے یا پوری ریئلٹی ہوتی ہے. تو یہ ایک پہلی جو تھیم ہے وہ ہے پرسیپشن, امیجنیشن ان ریئلٹی. دوسری جو تھیم ہے وہ ہے اربن لائف اینڈ نیچرل ورلڈ.
شاید دیکھتا ہے چہروں کو اور اس کے فوراً بعد اس کے ذہن میں جو ہے جو نیچرل ورلڈ اور پھول اور شاخیں اور درخت اور جو ہے اس کو کہتے ہیں نیچرل ورلڈ کی طرف جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ چہرے دیکھتے ہیں، آپ شہروں میں آپ صرف چہرے دیکھتے ہیں، آپ نہ وہاں پہ پہاڑ ہوتے ہیں، اگر ہوتے بھی ہیں تو اتنا وقت آپ کے پاس نہیں ہوتا کہ آپ جا کے وہاں نیچر میں انجوائے کریں، تو چہرے ہیں۔ تو یہاں پر چہرے جب وہ دیکھتا ہے تو وہ in a way he escapes from this reality۔ انسان کے چہروں پر ایک تھکاوٹ ہے، ایک دوڑ ہے، ایک مٹیریلزم ہے، لوگ اپنا سوچتے ہیں دوسرے کے بارے میں نہیں، تو وہ سوچنے لگتا ہے، وہ نیچر کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، یا وہ نیچر اس کے ذہن میں آتا ہے۔ اٹس اے ونڈو، یعنی جو بیو ہے یہ ونڈو ہے ٹو نیچر، تو وہاں پر وہ پہاڑوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، وہ جو ہے ندیوں اور وہ پانی کے بارے میں سوچتا ہے، وہ بادلوں کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، وہ برف کے بارے میں، وہ پھولوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، تاکہ اس کا ذہن جو ہے توجہ وہ ڈائیورٹ ہو اور اس کو اچھا لگے، کیونکہ یہ ایک ریپیٹیشن ہے، ہر دن وہی کہانی ہے، وہی جو ہے چہرے ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی گہما گہمی ہے اور ایک دوڑ ہے اور ایک ہجوم ہے، تو وہ اسکیپ کرتا ہے، وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، فرار حاصل کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امیجنیشن میں ہم جو ہے کہیں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو زندگی ہے، جو نیچر ہے، وہ بہت ہی سودنگ ہوتا ہے، جس طرح ورڈزورتھ کہتا ہے کہ نیچر ہیز اے سودنگ ایفیکٹ آن the viewer or the man۔ اس کی بہت سی ہے the world is too much with us، وہ اس کی ایک سونیٹ ہے۔ اچھا، تو نیچر میں انسان کو سہولتیں ملتی ہیں، اگرچہ اس میں تھوڑی بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، جس طرح شیکسپیئر ایز یو لائک اٹ میں کہتا ہے here he shall see no enemy but winter in rough weather۔ وہاں پر بھی مسائل ہیں، لیکن یہ مسئلے نہیں ہیں جو انسان نے بنائے ہیں، جو نگیٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہے وہاں پر۔ جو آخری تھیم ہے وہ ہے ماڈرن ایج اینڈ ہیومن ایگزسٹنس، ہم نے اس کے اوپر بات کی۔ ماڈرن ایج میں انسان نے مادی بہت زیادہ ترقی کی، لیکن روحانی جو ہے وہ ایک ڈیگریڈیشن کا، ایک زوال کا جو ہے وہ شکار ہوا۔ وہ اس کا جو رابطہ ہے نیچر کے ساتھ اور اپنے خالق کے ساتھ وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اس کی وجوہات ہم جب دیکھتے ہیں لٹری ہسٹری اور ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ہاتھ ہے جی، ایک تو جنگیں تو ابھی نہیں ہوئی، ایک بڑا ہاتھ جو ہے انسانی ڈس ایلوژنمنٹ کا ہے، جو ہے وہ ہے جنگیں، ورلڈ وار، دی فرسٹ ورلڈ وار، دی سیکنڈ ورلڈ وار، یہ تھی۔ اس سے پہلے بہت ہی آئیڈیل ایک زمانہ تھا، یا ڈارون میرے خیال میں مڈ 19 سینچری میں اس نے دی اوریجن آف اسپیشیز لکھی، تو اس کے ساتھ جو انسان کا ایک ہے تصور تھا کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے اور دا بیسٹ آف دا کریشنز ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ یہ ایپ ہے، بنیادی طور پر ایوولوشن یعنی ارتقائی منازل وہ طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے، نہ کہ وہ ایزا اشرف المخلوقات جو ہے پیدا ہوا، یہ ایوولوشنری سٹیجز سے وہ یہاں تک پہنچا۔ تو اس کی جو اسپریچویلٹی ہے، جو اس کا ایک رابطہ ہے، یا ایک تصور ہے بہترین ہونے کا، کہ انسان اس کائنات کا بہترین جو ہے وہ مخلوق ہے، تو وہ تصور جو ہے وہ وہاں پر جو ہے ختم ہوا۔ دوسری جو ایک اہم بات ہے وہ ٹیکنالوجیکل دور کے، یعنی جو ریولوشن ہے، انڈسٹریل ریولوشن، انسان نے ایجادات شروع کی، تو وہ جو ہے
خدائی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو چیز ایجاد کی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایجاد کر سکتا ہوں، میں بھی تخلیق کر سکتا ہوں، تو اس میں خدائی اور ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک حیا، ایک غرور، تکبر جو ہے وہ آنے لگا. اور پھر اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک تھے اس نے غیر ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کی طرف اس کا جو تھا ایٹیٹیوڈ وہ بھی اتنا نہیں تھا، ایک اونچ نیچ کا ایک نظام جو ہے پیدا ہوا. اچھا، تو اس سے جو روحانی جو سطح جو کم تھی، زوال پذیر جو ہوا، تو اس میں اس پوئم میں بھی یہ ایک ڈیپر ہم جب اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ وہاں کے ہم نے بات کی، ایلیٹ بھی یہی کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مورلی جو ہے ڈیگریڈ ہو چکا ہے، اسپریچولی وہ ڈیڈ ہے، وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے، ایک وجود ہے، جسم ہے، بس فزیکل سیلف ہے، اسپریچول سیلف اس کا وہ ختم ہو چکا ہے. وہ ہپوکریٹ ہے، وہ سیلفش ہے، آج وہ جیلس ہے، وہ کیلس ہے، وہ انسینسٹیو ہے. اور یہ جو کوالٹیز ہیں نیگیٹو کوالٹیز ہیں. یہ جب آپ کا تعلق اپنے خالق سے ختم ہو اور اسپریچول آپ نہیں رہتے تو یہ چیز جو ہے آتی ہیں اور آپ بہت زیادہ میٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں، تو وہ ختم ہو جاتی ہیں چیزیں. تو یہ ایک ہے جو اپریشن کا جو لفظ ہم نے پڑھا کہ یہ اسپریچولی ڈیڈ ہو چکا ہے، جو اس کی اصلیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. جو اشرف المخلوقات کا ایک ہم نے کہا کہ وہ ڈارون کی تھیوری کے ساتھ وہ جو ہے ہوا ہو گئی، وہ بات ہالو مین ہے، اب جو ہے اسپریچولی طور پر وہ بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو می. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی متعلقہ باتیں ہیں اس نظم کے بارے میں تو آپ ضرور کامنٹ کر کے جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. آپ چینل سبسکرائب کریں تو امید ہے کہ آپ کو اور بھی بہت ہی معلوماتی جو ہے ویڈیوز اور لیکچرز آپ کو انشاءاللہ ملیں گی. تو آپ جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں. ہیو اے گڈ ٹائم.